बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टीवी टुडे की मुहर्रमुल हराम के हवाले से ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके बाद सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन या उसके बाद इस्लामी तारीख़ में हमें बारहा ऐसे मौक़े नज़र आते हैं जब इस्लामी तारीख़ में आजमाइश भी आई और जब फ़तह भी हासिल हुई, नाकामी भी मिली और कामयाबी भी मिली। इसमें सबसे बड़ी फ़तह जो हमें नज़र आती है वो फ़तह मक्का है, जिसको हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर खून बहाए फ़तह किया और वो फ़तह अज़ीमुल शान आज तक कायम है। नाज़रीन, ऐसे लम्हे में एक मौका ये भी आया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, जुल्म की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया और उसके ख़िलाफ़ डट कर खड़े हो गए। हम माह मुहर्रम के अंदर उनकी याद मनाते हैं और उनको याद करते हैं और उनकी क़ुरबानी का तज़किरा करते हैं। उनकी क़ुरबानी बिलाशुबा उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ के अंदर अज़ीमुल शान क़ुरबानी थी, लेकिन इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। दरअसल वो शहादत हमेशा के लिए ये पैगाम दे गई कि आपने कट मरना है, आपने अल्लाह की राह में खून बहाना है, आपने अल्लाह की राह में शहीद होना है, लेकिन जालिम के सामने झुकना नहीं है। जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद है। और यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को भी सिखाई। यही बात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी सिखाई और उम्मत आज तक उसी जिहाद के परचम को थामे हुए है। और जहाँ जहाँ जिहाद के परचम को उम्मत ने थामा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ वहाँ पर कामयाबी अनायत फरमाई है। नाज़रीन, इस सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू होंगे मारूफ आलिम दीन हैं और हमारे साथ पहले भी नशिस्तों में शरीक रहे हैं मौलाना मोहम्मद मारूफ साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्त निकाल के तशरीफ़ आए। और मेरे साथ हैं इंजीनियर हाफिज़ सैयद अशरफ अली साहब, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी आमद का और आपने हमें वक्त दिया और उम्मीद है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से अपने नाज़रीन को जो हकीकी पैगाम है करबला का वो पहुँचाने तक हमारा ये प्रोग्राम जो है ना वो मुआविन साबित होगा और हम इंशाअल्लाह उन तक हकीकी बात जो है ना वो पहुँचाएँगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब, आप मुझे बताइएगा कि ये सारा जो मंज़र 9 और 10 मुहर्रम को सामने आया, तो ये क्या इसकी वजूहात क्या थी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या इसका बैकग्राउंड था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपकी ज़े-विसातत से आपकी नाज़रीन को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और एहतराम पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। और उसके बाद ये है कि जब सय्यिदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया और उनकी शहादत के बाद जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिल इत्तिफ़ाक़ उनके हाथ पर बैअत किया गया और उनको इमाम बनाया गया, खलीफतुल मुस्लिमीन। और उन्होंने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मुबारक पेशिंगोई को मुतहक्क़क़ करने के लिए और उनकी एजाज़ को दुनिया के लिए साबित करने के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये सैयद बेटा जो है ये मुसलमानों की दो अजीम मुसलमानों की गुरूह के दरमियान इत्तिहाद और इत्तिफाक लाएगा। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے، اور اتفاق یہ ہو گیا کہ حضرت معاویہ کے بعد پھر حکم جو ہے حکومت شورا کی طرف جائے گی۔ تو اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے وہ سب اسی فیصلے پر پابند تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکومت جو ہے شورا کی طرف دوبارہ جائے گی، اور شورا فیصلہ کرے گا کہ کون اس ریاست اور حکومت کے لیے اہل ہے، قیادت کے لیے، اور کون نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے پہلے اپنی بیٹے یزید کے حق میں لوگوں سے جو ہے بیعت لینا شروع کر دیا۔ حضرت معاویہ خود مکہ میں آئے، وہاں بھی جو ہے راہ ہموار کرنے کے لیے مکہ میں وہاں خطاب کیا، وہاں سے پھر مدینہ منورہ آئے، یہاں بھی راہ ہموار کرنے کے لیے خطاب کیا، اور اس وقت بھی بعض بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ راضی نہیں تھے، خصوصاً ان میں سے 3 جو بڑے جو نمایاں ہیں، ان میں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 3 بڑے نامور اور قدآور جو صحابہ تھے یہ راضی اور خوش نہیں تھے۔ تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے تو انہوں نے اپنی بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ یزید نے اپنی گورنر کو مدینہ میں خط لکھا، ولید ابن عقبہ کو، جو اس وقت کی مدینہ منورہ میں گورنر تھے، کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا ہے ہر صورت میں۔ اچھا، یہ ذرا معلومات کے لیے، یہ ولید بن عقبہ وہی ہیں جن کا سورۃ الحجرات کے حوالے سے بھی تذکرہ آتا ہے؟ وہ ولید ابن مغیرہ تھے، اچھا، جو فاسق خبر لے کے آئے۔ جی، اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ ولید ابن عقبہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، اور بلا کر کے ان کو حضرت یزید کی جو خط ہے وہ خط سنائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اکیلا نہیں ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ ہیں، خاندان ہے، تو اس لیے مجھے وقت دیا جائے تاکہ میں مشورہ کر لوں۔ تو گورنر بھی اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے، ان کو وقت دیا، تو وہ جا کر کے رات گزارے، ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ بہر صورت رات کی کچھ حصہ فیصلہ یہ کیا کہ بیعت کرنے سے پہلے اور دوبارہ گورنروں کو بلانے سے پہلے وہ رات کی کچھ حصے میں تو مدینہ منورہ سے نکلے مکہ کی طرف، اور وہ مکہ تشریف لے گئے۔ تو وہاں مکہ میں جب پہنچے تو وہاں اہل مکہ کو جب خبر پہنچی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو لوگ ظاہر ہے کہ ان کو بہت زیادہ پرتپاک اور گرم جوشی سے استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد وہاں تقریباً 4 مہینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہے۔ تو حضرت کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط آنا شروع ہو گیا کہ اب جو ہے ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ جو ہے امیر المومنین بنیں اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خطوط پر فوری طور پر کوئی اس طرح عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنی قریبی جو ہے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو
تو خط لکھ کر کی ایک دو اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور حضرت مسلم ابن عقیل آ کر کی مدینہ سے بھی 2 ساتھی جو اپنے ساتھ لے کر کی کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کوفہ میں جا کر جب وہاں پہنچے اور وہاں بڑوں کے ساتھ ملاقات کیا تو تقریباً یعنی 12,000 سے زیادہ افراد حضرت مسلم ابن عقیل کی ہاتھ پر جو ہے وہ کیا کہ بیعت کیا اور تائید کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کثیر تعداد جو ہے وہ چاہنے والے ہیں اور چاہ رہے ہیں اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے کے لیے بیتاب ہے، تو حضرت مسلم خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر وہاں سے جب ان کو خط پہنچے تو پھر بھی وہ مشورہ کرتے تھے کہ اس کے بعد بھی پھر ہر ایک کی طرف خطوط آنا شروع ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب کوفہ کی طرف جانا ہے۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانگی کے لیے فیصلہ کیا تو پھر وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تاریخی جو صحیح روایات سے جو معلوم ہے جی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ سنا ہے کہ آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کوفہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنی امیر المومنین کے انہوں نے شہید کیا ہے، ٹھیک، انہوں نے اپنی امیر المومنین کو شہید کیا، یعنی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کوفہ میں تھے، اور ان کے پاس نہ جائیے بلکہ وہ خود جو ہے وہ اپنی آزادی کو حاصل کریں، ٹھیک ہے، حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس کامل اقتدار آ جائے، اس کے بعد پھر جو ہے آپ چلے جائیں، اس طرح آپ نہ جائیں، اس لیے کہ ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ کیا پتہ ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو وہ اکیلا چھوڑیں گے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے خطوط کے ذریعے سے ہیں لیکن بعد میں وہ جو ہے وہ آپ سے وہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ حضرت حسین نے فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ جانا ہے ہر صورت میں، پھر دوسرے دن آئے، پھر انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں بلکہ آپ اگر جانا ہے تو یمن جائیں، کیونکہ وہاں یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ شیعان ہے، اور وہاں اگر حکومتی وقت یعنی یزید اگر آپ پر حملہ کریں تو وہاں یمن میں جو ہے کوئی آپ کو تحفظ بھی ہے، اور وہاں پہاڑیں زیادہ ہے، وہاں کہیں کوئی اللہ بہتر کرے گا، ابھی فی الحال وہاں نہ جائیں۔ اور پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ جو ہے نظر انداز فرمائے، اور پھر تیسرے مشورہ یہ دیا کہ اگر جانا ہے آپ جائیں لیکن آپ آل بیت کو اپنی ساتھ نہ لے جائیں، فی الحال وقتی طور پر آپ جائیں لیکن اپنی جو ہے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بچوں کو اپنی ساتھ نہ لے جائیں۔ خیر جو ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کوفہ میں گئے، تو اس حوالے سے نمبر 1 یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو مشیت اور جو ارادہ ہے، اللہ کی ارادہ کو اور اللہ کی مشیت کو کوئی جو ہے ملتوی نہیں کر سکتا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ کی طرف آنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا. ٹھیک. نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے مطابق، ان کی فہم اور فراست کے مطابق یہ تھا کہ یزید قیادت کے لیے اہل نہیں ہے. ٹھیک. اس لیے ان کا فتویٰ یہ تھا کہ یزید اس کام کے لیے اور اس قیادت کے لیے اہل نہیں ہے، اس لیے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا ہے. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار نہیں تھے، تو اس لیے مدینہ سے جو ہے کوفہ کی اس کی مکہ کی طرف نکلے. اور پھر جو ہے مکہ سے جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اہل کوفہ والوں نے حضرت حسین پر اصرار کیا ہے کہ آپ تشریف لائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. یہ 2 چیز جو ہے ٹھیک قابل سمجھنے ہیں. ایک یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے مطابق یہ کہ یہ کام جو ہوا غلط ہوا ہے. حضرت معاویہ کو چاہیے کہ وہ اسی فیصلے کے مطابق جو انہوں نے حضرت حسن ان کی بائی کے ساتھ جو کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد جو ہے یہ حکم چلے گا شورا کی طرف. شورا جو ہے اہل عقد جو ہے، جو بڑے اہل علم اور اہل جو ہے فراست ہے، وہ پھر مسلمانوں میں سے جو اہل ہے، جو بڑے ہیں، ان میں سے ایک کو وہ انتخاب کریں گے. لیکن انہوں نے جب حضرت معاویہ از خود یہ کام کیا ہے اور کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کیا، مشاورت نہیں کیا اور اپنی بیٹے کو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسی فیصلے پر پابند تھے. جب وہ دیکھا کہ حضرت معاویہ نے اس جو فیصلہ سے خلاف کام کیا ہے، تو پھر انہوں نے سمجھا کہ میرے بیعت جو ہے ان کی بیعت میرے ذمے نہیں ہے. تو اس لیے اس بنیاد پر وہ جب تک حضرت معاویہ زندہ تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. لیکن جب حضرت معاویہ نے یہ کام کیا تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ کام غلط ہو گیا. ٹھیک. تو اس بنا پر جو ہے وہ تیار نہیں تھے بیعت کرنے کے لیے. وہ اور تیسری بات یہ ہے، میں نے کہا کہ یہ جو کوفے والے جو تقریباً 12,000 جو انہوں نے خطوط جو ہے افراد جو وعدہ کیا کہ حضرت حسین آ جائیں تو ہم ان کو ہر صورت میں حفاظت کریں گے، تو یہ دوسری اس کی وجہ سے حضرت حسین جو ہے نکلے کوفہ کی طرف. اگرچہ بڑے صحابہ کرام ان کو منع کیا، لیکن حضرت ابن عمر نے ان کو منع کیا ہے، حضرت جو ہے عبداللہ بن زبیر جو ہے ان کو منع کیا ہے، اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے تقریباً 12-13 اصحاب، انہوں نے جو ہے حضرت حسین کو مشورہ دیا کہ ابھی اس وقت جو ہے فوری طور پر نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والے جو ہے کوفی والے جو ہے وفا نہیں کرتے تو نہ جائے. لیکن یہ بہت بڑا عالم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور اس کو جتنا جو ہے وہ کیا جائے، کندم کیا جائے، مذمت کیا جائے، کم ہے. جو عالم اسلام کی جو بڑے بڑے اہل علم ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے علاوہ اور بھی بے شمار، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے ساتھ جو ہے ظلم ہو گیا ہے اور یزید جو ہے وہ ظالم ہے. جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ سارا واقعہ سمجھا رہے تھے. ہمارے ساتھ انجینئر حافظ سید اشرف علی صاحب بھی موجود ہیں. حافظ صاحب، ہم نے مولانا صاحب سے ساری گفتگو اس معاملے میں سنی، تو یہ مولانا صاحب نے بتایا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے بھی روکا تھا، تو وہ کیا جذبہ تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ظالم کے خلاف ہر حال میں ڈٹ ہی جانا ہے؟ تو ہمیں ذرا رہنمائی فرمائیے گا.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے اس چینل کا بھی کہ اس کے توسط سے ہم اپنی بات ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس طرح کہ حضرت نے فرمایا معروف صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں. یعنی یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور واقعتاً یہ تاریخ انسانی کے لیے بھی مثال ہے اور تاریخ اسلامی میں تو یہ اعلیٰ درجے کی مطلب ہمارے سامنے ایک مثال ہے. کیوں؟ یعنی یہ مشیت میں جو پہلی میں اس پہ تھوڑی گفتگو کر کے جی ضرور ضرور. اب آپ دیکھیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تاریخ انسانی میں دیکھیں یا دین میں ہمارے دیکھیں کتنے ایسے واقعات ہیں، ان سب میں حکمت ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے ایک بہت بڑا سانحہ ہوا مسلمانوں کی اخلاقی تعلیم کے لیے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی. بالکل. اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں کتنی تفصیلات آئیں اخلاق کی، ایسا ہی، اور اتنا فائدہ مسلمانوں کو پہنچا کہ پوری قیامت تک آنے والے انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. ایگزیکٹلی، بالکل درست. اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، حالانکہ آپ دیکھیں غزوہ احد بھی، غزوہ احد کو ہر ایک واقعہ، اسی طرح یہ واقعہ جو تھا یہ اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تھا تو واقعتاً اس کا حق امت نے ادا کیا اور ادا کرتے رہے قیامت تک. یعنی جتنا اس پہ توجہ دینی چاہیے ہمیں مسلمانوں کو، اس پہ وہ توجہ دینی چاہیے. لیکن میں افسوس کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور کے اندر یہ امت کے جو زوال کا دور ہے، ہم نے جو اس کو حیثیت دینی ہے، جو مقام دینا ہے، وہ صرف غم کی حد تک یا کچھ مراسم ادا کر دینے سے یہ نہیں ہے. ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نوکے زبان سے تو بہت آسان ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مقام دیا اس کلمے کو، وہ کتنا اعلیٰ درجہ ہے. ایگزیکٹلی. یعنی یہ صرف نوکے زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح صحابہ کرام نے جس طرح اس کلمے کو تھاما اور اس کی بنیاد پر پھر جو جد و جہد کی، جو مقاصد سامنے رکھے، آج امت کو اس طرف ہم نے لایا. تو میری آپ ناظرین سے بھی اور پوری امت سے درخواست ہے کہ دیکھیں غم بالکل ہے، تاریخ میں جتنا پڑھتے جائیں گے آپ کے آنسو نکلتے جائیں گے، آپ غم زدہ ہوتے رہیں گے، لیکن یہ غم، یہ تاریخ کا پڑھنا، یہ آپ کو پیچھے کی طرف نہیں، آپ کو رفعت کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور اس میں بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں تھوڑا سا اس پورے واقعے کو ذرا اندازہ کریں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام کیا اور آپ نے اس پہ اصرار کیا، کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، ایسا ہی ہے. اسلام پورا کا پورا غالب آ چکا ہے، غلبہ موجود ہے، ہر چیز اپنے بہت اعلیٰ درجے پر موجود ہے. بالکل درست. آپ دیکھیں وہاں جو تعلیم تھی کتنا بہترین نظام. اسی دور کے آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے تابعین اور علماء جو اس دور میں بالکل آ رہے تھے، اس سے بعد میں تو ایسے نہیں تھا، صحابہ موجود تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں وہاں جو انسانی معاشرت کے اقدار، اخلاقی اقدار تھے، وہ کتنے اعلیٰ درجے کے تھے. ان سب سے بڑھ کر اخلاص اور للہیت کا زمانہ تھا. کس قدر اخلاص اور للہیت موجود، ایک ایک فرد کو اٹھائیں اور اس کی پوری زندگی پڑھیں، آپ ایسا کر اٹھیں گے یار اس پائے کے لوگ وہاں موجود تھے. بالکل ایسے ہی. تو خرابی کیا ہو رہی تھی جس وجہ سے امام حسین سب کچھ. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کا تناظر کریں آج کے ماحول. بالکل. آج جس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے اہم چیز کیا ہے، یہ دین ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم آپ پڑھیں، ایک بات جس پہ بہت زور دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین بھیجے گا اور اس دین پر عمل کرنا، اس کو نافذ کرنا، یہ انبیاء کی بھی ذمہ داری ہے اور ان کی امتوں کی بھی. بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کس لیے رکھی گئی ہے کہ ان کو جب دین دیا جاتا تھا اس پہ عمل نہیں کرتے تھے.
جی. اور اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی شکل میں پوری انسانیت کے سامنے رکھ دیا تاکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، دیکھو میں تمہیں ایک روشن شاہراہ پر، روشن دلیل پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات اتنی روشن ہے جس طرح دن روشن ہوتا ہے. اور واقعتاً پوری انسان، آپ تاریخ پڑھ لیں، اس وقت کے سارے حالات پڑھیں، آپ کو دیکھیں گے کہ حق اس طرح واضح ہو گیا تھا جس طرح کے جہالت اور اندھیرے میں سورج نکل آئے اور آپ کہیں کہ واقعتاً یہ سورج روشنی، اس طرح سب کچھ سامنے آ چکا تھا. ایسا ہی ہے نبی کریم یہ سب کچھ موجود تھا جب سورج پوری طرح طلوع تھا، روشنی تھی، ہدایت تھی. تو آج تو وہ چیز نہیں ہے. وہ جو دین جس کو ہم سورج کہتے ہیں وہ اللہ کا دین ہے. تو آج 58 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک ملک میں بھی اسلامی نظام نہیں ہے. چلے اس کا کوئی ایک شعبہ سیاسی نظام کہیں ہو، مجھے بتا دیں کہیں ہے کوئی معاشی نظام، وہ بھی سود پہ چل رہا ہے. ہمارا میڈیا فحاشی اور یعنی کے گڑھ ہے. آپ دیکھیں سورس بنے ہوئے ہیں مسلمان معاشروں کے اندر، اس طرح فحاشی اور یعنی پھیلی ہوئی ہے. یعنی کوئی ایک چیز بھی تو دین کی اب قائم نہیں رہی سوائے یہ محبت کے. الحمدللہ یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے محبت موجود ہے، یہ موجود ہے. لیکن آپ دیکھیں دین جو لے کر آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج امت میں کہیں بھی قائم نہیں ہے. امت زوال کا شکار ہے. اس عالم میں ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اس دور میں جو حسین رضی اللہ عنہ تو کوئی بھی اس طرح کی خرابی تو نہیں تھی. سیاسی نظام موجود تھا، معاشی نظام موجود تھا، تعلیمی نظام موجود تھا، معاشرت اسلام کے مطابق تھی، بہترین لوگ تھے، معاشرہ تھا. پھر امام حسین کو کیا نعوذ باللہ پڑی تھی، انہوں نے کہا ایک بار جب فرمایا کہ صحابہ سمجھانے آتے تھے تو امام حسین کو ایک ہی جواب دیتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے نانا کو کیا بتاؤں کہ دین میں تبدیلی ہے. دین میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ سب کچھ تو ہے. تبدیلی یہ تھی کہ ایک سیاسی نظام پورا نہیں بدلا جا رہا تھا، صرف ایک شک کہ جی جو خلیفہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو آنا چاہیے وہ مسلمانوں کے شورا کے مشورے سے آنا چاہیے. وَأَمْرُهُمْ شُورَا، یہ قرآن کریم کا نص ہے اور اس کے تحت آنا چاہیے. اس میں خرابی. اب یہ جو نامزد کیا گیا ہے یہ دین کا مزاج نہیں ہے اور یہ اس طرح یہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے میں اصلاح کی کوشش کروں گا تاکہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ جب یہ تبدیلی، اور یہ واقعتاً اتنی بڑی تبدیلی تھی، اس کے اثرات آپ دیکھیں پھر پوری تاریخ اسلامی میں اسی کے اثرات ہیں. بالکل ایسا جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ خلافت پھر ملوکیت کی طرف جو آہستہ آہستہ چلی گئی، اور ملوکیت کی یہ والی شک جو تھی کہ باپ کے بعد بیٹا آئے گا، اس نے کتنا امت کو نقصان پہنچایا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چیز بہت واضح سے کہا کہ دین میں تغیر، یہ جس کو بہت ایک معمولی سا تغیر ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، تو یہ میں نہیں اس کو کر سکتا. تو مجھے اس کے لیے نکلنا ہے تاکہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں کہوں گا کہ نہیں میں نکلا تھا. انہوں نے پھر اس بات سے بھی ڈرایا کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے. یعنی صحابہ کرام سمجھ گئے تھے جس طرح کا ان کا رویہ یا جس طریقے سے آ کے انہیں بیعت لینے کی کوشش کی تو اس چیز سے وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا ارادے ہیں اور کیا ہوگا ان کے ساتھ. تو اسی وجہ سے انہوں نے اس خوف سے یہ انہوں نے مشورہ دیا عبداللہ بن عباس نے کہ دیکھیں آپ اہل بیت کو اپنے خاندان والوں کو نہ لے کر جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں کوئی جنگ کرنے تو نہیں جا رہا، میں کوئی فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں کوئی خروج کے لیے نہیں جا رہا کہ خروج علی الامام، میں تو اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. تو آج امت کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اب تو پورا دین ہی نہیں ہے. تو اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو سب سے بنیادی بات ہے کہ اصلاح کی کوشش کیا کہ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں ہر مسلمان جب یہ تذکرہ کرے امام حسین تو اس میں حصہ ڈالے. یہ ہے جس سے آج مسلمانوں کی غفلت جو ہے جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ ایک تو مسلمان اس چیز سے ہی غافل ہیں
ٹھیک ہے. پھر دوسرا شہادت کے جو اصل مقاصد دین کے اندر ہیں، جس کو شہادت کہا جاتا ہے یا جس کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں، جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت، تو وہ مشیت میں یہ چیزیں کیوں دکھائی گئی کہ یہ اس دین کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرتا ہے. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، اس دین کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ جن سے محبت ہے، ان سے اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس دین کے لیے قربانی دیں. اور وہ جو خوبصورت قربانی ہوتی ہے وہ ساری محبت کا کھیل ہوتا ہے. یعنی عشق اور محبت کا اعلیٰ مقام کیا ہے کہ اس کے دین کے لیے انسان اپنی جان تک قربان کر دے. تو یہ شہادت. اب دیکھیں یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، آپ نے اس کائنات میں اگر آپ ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ اس کا قرآن اور حدیث جو بھی پڑھتا ہے وہ دیکھے گا کہ اس کائنات میں سب سے افضل ہستی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب ہستی ہے وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور حدیث سے میں جو سمجھا ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس کے لیے ختم کر سکتا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو اپنے محبوب کی عزت، اور میں تو اتنا ہی سمجھا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، کس لیے دی؟ دین کے لیے. غزوہ بدر کیوں ہوا؟ غزوہ احد، خندق، یہ سارے اتنی قربانیاں. یعنی غزوہ احد میں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غم کا پہاڑ ٹوٹا جب آپ نے اپنے چچا کا حال دیکھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی قربانی. اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو کیا دکھایا جا رہا ہے کہ دین کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل جو ہے کہ دین کے لیے قربان. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل واقعہ خدود جو پیش آیا سورۃ البروج میں، جس کا ذکر آتا ہے کہ خندقیں کھود کر اور ان آگ جلا کر ان کو ایک ایک کو پکڑ کر ہزاروں لوگوں کو اس میں جلایا گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کا کس قدر شان کے ساتھ تعریف کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے جب اللہ اتنی محبت کرتا ہے تو بندے بھی تو اس سے بنتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اور یہی اس دین کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. آج امت جو ہے سب سے پہلے اپنے اللہ کو بھولی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے جس طرح محبت حضرت امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین صحابہ کرام نے کی ہے، آج امت اس طرح محبت نہیں کر رہی. تو ہم جتنا بھی یہ تذکرہ پڑھیں، یہ ساری چیزیں پڑھیں، تو ہمیں ایک بات اپنے دل کے اندر عزم پیدا کرنا ہے. یعنی اس غم سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اس غم سے ہم نے اپنی اس محبت کو بڑھانا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو ہم نے بھی اس محبت کا حق ادا کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنی جان دینی پڑے تو یہ جان بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پیش کریں گے. اور انشاءاللہ اس کی میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ناظرین تک پہنچانے کے لیے اپنے اسی لحاظ سے ہم یہ شہادت، کیونکہ دیکھیں یہ جتنا تذکرہ تاریخ میں، یہ ساری کتابیں تحریر شدہ ہیں. اب اتنا لکھا جا چکا ہے، اتنا مواد موجود ہے کہ آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جتنا لکھا ہے یہ ایک آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن اس کو پڑھنے کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے اندر عمل کے لیے، یعنی آپ ایک تو یہ ہے کہ اخلاص پیدا کریں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کریں. جو بھی پڑھے آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں میرا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو گیا. تیسری بات جو ہمیں چاہیے وہ یہ کہ ہمیں عمل کے لیے اٹھا دیں. اب ہم بیٹھے نہ رہے. اب ہم آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ناظرین جو ہے وہ اس ہماری آپ کی ماشاءاللہ اتنی اچھی وہ پروگرام کے ذریعے سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ انشاءاللہ اب ہم نے اس پروگرام کو سننے کے بعد صرف پڑھنا پڑھانا، ذکر، اذکار، تذکرہ یہاں تک نہیں محدود ہے، ہم نے کوئی عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست طریقے سے انجینئر صاحب آپ نے ہمیں سمجھایا. اور یہ جو 9 اور 10 محرم کا حقیقی پیغام ہے جو انجینئر صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے، مولانا صاحب نے ہمیں رہنمائی کی، دراصل یہ پیغام ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک تو دبنے کے لیے نہیں آیا
دوسرا اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اور اسلام کی اگر اندر اس کے تھوڑی سی بھی کوتاہی آ رہی ہے تو اس کے لیے اس کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے ڈٹ جانا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کٹ جانا، شہید ہو جانا، وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ظالم حکمران کے سامنے جو ہے نا وہ سر جھکا دیں، آپ جو ہے نا ان کے سامنے سجدے میں چلے جائیں۔ اور یہی وہ پیغام ہے کہ شریعت کا، دین کا کوئی ایک بھی پہلو ایسا نہ ہو کہ جو چھوٹ جائے، اور وہ خواہ معیشت میں ہو، خواہ معاشیات میں ہو، خواہ سیاست میں ہو، یا دین کے کسی پہلو کے اندر بھی ہو۔ اور وہ ایک چھوٹا سا نکتہ جس کو ہم چھوٹا سا کہتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑا المیہ تھا جو کچھ اس زمانے میں ہوا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اور یہ سارا پیغام ہمیں دیتا ہے کہ آج بھی ہمیں ظالم کے خلاف ڈٹ جانا ہے، ہمیں اسلام کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر بھی اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے اپنے سارے کے سارے وسائل بھی اور اپنی ساری کی ساری قوتیں لگانا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام ہے، یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا پیغام ہے، اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ ناظرین، ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ مزید اس معاملے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہماری اس سارے جو فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا فلسفہ کربلا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ ہم اس گفتگو میں آپ کو یہ ساری چیز سمجھا سکیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، آج ہم اس شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ مہمانان موجود ہیں، اور فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم نے تفصیلی گفتگو اپنے پہلے سیگمنٹ میں کی۔ اس دوران ہمیں عبد المنان صاحب نے جوائن کیا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سامنے منقبت پیش کریں۔ جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دنائے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دنائے، سخاوتاں جس تو خیر منگن، سخاوتاں جس تو خیر منگن، حسین ایسے سخی دنائے، حسین ایسے سخی دنائے، جدی چمک دو جہان چمکے، حسین اس روشنی دنائے، تے یزید باغی دی بیت کنجیوں قبول کردہ، عجیب گلے قبول کردہ، عجیب گلے، یزید باغی دی بیت کنجیوں قبول کردہ، عجیب گلے قبول کردہ، عجیب گلے، حسین زہرا دلال سوہنا، حسین زہرا دلال سوہنا، حسین خون علی دنائے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دنائے، سخاوتاں جس تو خیر منگن، حسین ایسے سخی دنائے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دنائے، تے نشان دنیا تو مٹ گیا ہے،
ہو یزید صدیاں دا مر گیا ہے، یزید صدیاں دا مر گیا ہے، نشان دنیا تو مٹ گیا ہے، یزید صدیاں دا مر گیا ہے، یزید صدیاں دا مر گیا ہے، پر حسین دانا تے اج بھی زندے، حسین دانا تے اج بھی زندے، حسین خود زندگی دانا ہے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دانا ہے، حسین مولا، حسین مولا، حسین مولا، حسین مولا، حسین مولا، حسین مولا، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دنائے، تے ہے پاک زہرا، ہے پاک زینب، ہے پاک زہرا، ہے پاک زینب، حسن بھی پاک، حسین بھی ہے، حسن بھی پاک، حسین بھی ہے، نبی دا سارا گھرانہ جلیا، نبی دا سارا گھرانہ جلیا، تہار تاچ شمار ہو دے، نبی دا سارا گھرانہ جلیا، تہار تا وچ شمار ہو دے، نبی دا سارا گھرانہ جلیا، تہار تا وچ شمار ہو دے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دنائے، سخاوتاں جس تو خیر منگن، حسین ایسے سخی دنائے، تے نثار کیتے جوان پوتر، خدا دی مرضی تے سر جھکائے، خدا دی مرضی تے سر جھکائے، نثار کیتے جوان پوتر، خدا دی مرضی تے سر جھکائے، خدا دی مرضی تے سر جھکائے، حسین رب دی رضا دنائے، حسین رب دی رضا دنائے، حسین تے بندگی دنائے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دنائے، سخاوتاں جس تو خیر منگن، حسین ایسے سخی دنائے، تے میں پوچھیا کربل تو دین کیے، تے مینوں فوراً آواز آئی، تے مینوں فوراً آواز آئی، میں پوچھیا کربل تو دین کیے، تے مینوں فوراً آواز آئی، سہیل فاروق کی دین رب دا، سہیل فاروق کی دین رب دا، حسین دی نوکری دنائے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دنائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست عبد المنان، جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، ہم فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس پہ گفتگو سے پہلے ایک ضمنی سا سوال یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کے روزے کے حوالے سے ہمیں ذرا رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک وہ مہینہ ہے جو محرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ سال اللہ کے ہاں 12 مہینہ ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 محرم ہے،
اور ان کے اندر محرم مہینوں کے اندر اپنی اوپر ظلم نہ کرے. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. 4 محرم مہینے وہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مسلسل ہے. اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے، جو شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان ہے، رجبی مضر کہتے ہیں. یہ 4 مہینے محرم مہینہ ہے. اب حدیث میں ہے جو محرم کی جو فضائل ہے اس میں جو روزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ وہ روزہ ہے جو اللہ کی مہینہ میں، جس کو تم محرم کہتے ہو. علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں محرم کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے محرم الحرام کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے. جب مہینہ کو اپنی طرف، محرم الحرام کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے تو یہ منسوب کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی منقبت ہے محرم الحرام کے لیے. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سال کو جو ابتدا آغاز کیا محرم سے اور اختتام اور انتہا کیا ہے محرم پر. یہ ان کی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی قول ہے. دوسری جو محرم کے حوالے سے جو فضیلت ہے وہ یہ ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں دیکھا کہ اہلی کتاب یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ اس دن عاشوراء میں اللہ نے ایک بہت بڑا ظالم، جابر، سفاک اور بڑا طاغی، جو دعوی خدائی کرنے والا، جو فرعون، اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا لشکر کے ساتھ. اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جو ضعیف اور کمزور تھے ان کو اللہ نے نجات دیا. موسیٰ علیہ السلام اس دن کو شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم اس دن کو شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہے اور ہم جو ہے حق بجانب ہے کہ روزہ رکھیں. تو اس لیے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اور امت کو حکم کیا ہے کہ یہ عاشوراء 10 محرم روزہ رکھیں. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ امت کو اگر میں آئندہ سال جو ہے اگر زندگی رہی تو میں ایک دن اور اضافہ کر لوں گا تاکہ اہل کتاب کے ساتھ موافقت نہ ہو بلکہ مخالفت ہو جائے. اس لیے علماء فرماتے ہیں، اس حوالے سے 3 قول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 9، 10، 11 3 دن رکھیں، یہ 3 دن عاشوراء سے بھی روزہ ہو جائے گا اور ایام 20 میں سے بھی ہو جائے گا. جو ایام 20 ان 3 دنوں کو کہا جاتا ہے جو مہینہ میں جو 13ویں اور 14ویں اور 15ویں، اور ان 3 دن روزہ رکھے گا گویا کہ اس نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے. گویا کہ ایک نیکی میں 10 ثواب، 3 نیکیاں تو ہر نیکی 10 10، 3 10 30، گویا مہینہ روزہ رکھا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ان عاشوراء میں 3 دن روزہ رکھے تو اس میں ایام 20 بھی روزہ ایام 20 بھی ادا ہو جائے گا. 2 دن اگر روزہ رکھیں تب بھی یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. اگر 1 دن بھی روزہ رکھیں تب بھی ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشوراء میں روزہ رکھے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ 1 دن اس کی گزشتہ 1 سال کے لیے کفارہ ہوگا. بہت شکریہ مولانا صاحب، ماشاءاللہ. یہ فرمائیے گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اپنے خاندان کے ساتھ تشریف لے گئے،
تو ان کے پاس تو یہ راستہ بھی تھا کہ وہ اکیلے تشریف لے جاتے اور وہاں پہ ان کے خلاف جہاد کرتے، تو جو بھی نتیجہ آتا. تو کیا خاندان کو ساتھ لے جانے کی کیا وجہ سامنے ہمیں بظاہر نظر آتی؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب نے پہلے بھی اشارہ فرمائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو اتنے کثیر تعداد میں، یعنی 12,000 کم از کم جو ہے کوفہ والوں نے خط لکھا ہے، اور حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کیا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت مسلم نے بھی خط لکھا جاری کیا کہ وہ آ جائیں، لوگ بیتاب ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ تو وہاں لڑنا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں جب جائیں گے تو اتنے افراد ہوں گے تو وہ ہم سے حمایت کریں گے. اور ان کے خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ یعنی یزید کی جو لشکر ہے وہ اس حد تک جائے گا. وہ اس حد تک تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ اس حد تک وہ جائیں گے. لیکن جو انہوں نے جو بربریت اور جو ظلم کیا ہے، یہ میرے خیال میں یعنی اسلام کے لیے ایک بہت بڑا ایک داغ اور دبا ہے، جو کہ اسلام اس طرح کے عمل سے بالکل بری اور بیزار ہے. اور کوئی بھی مسلم جو اس طرح کی ظلم کرتا ہے، کوئی بھی ظلم کرتا ہے، تو اسلام اس طرح کی ظلم سے بالکل پاک ہے، اور اسلام جو ہے بری ہے. اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ یعنی مسلمانوں کے اندر جو ہے قدرت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ وہ بعد میں جو ہے خود اس کے لیے بھی سبب ذلت اور رسوائی ہو جائے گی، اور اسلام کے لیے بھی سبب بدنامی، اور مسلمانوں کے لیے بھی سبب شرمندگی ہو جائے گی. جبکہ اسلام اس طرح کی تمام برائی سے پاک ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی پیشکش آئے، جب ان کی یزید کے ساتھ، تفصیل یہی ہے جو تاریخ میں کہ کہا گیا کہ یزید کے ساتھ بیعت کریں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کام کے لیے تو نہیں آیا، اور مجھے جو ہے راستہ دیا جائے تاکہ میں جو ہے دوبارہ واپس مکہ جاؤں، یا کہ میں سرحدات اسلام دوبارہ جاؤں، یا کہ میں جو ہے وہاں اس کے ساتھ جا کر کے ملوں. لیکن وہاں انہوں نے زبردستی کی نہیں، ہر صورت میں یہاں کیا کرنا ہے، بیعت کرنا ہے. تو اس طرح جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں تھے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑے ظلم کیا گیا. میں نے کہا کہ ظلم اس طرح کی کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یزید جو ہے، جو حضرت آل بیت کے ساتھ جو کیا ہے، جو کہ یہ اہل سنت والجماعت کی نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی یزید کو جو ہے وہ نہیں سمجھتا. یہ یعنی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود یزید کی اس عمل سے اعلان براعت کرتا ہوں، اور کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کو، کوئی بھی مسلمان اس عمل تسلیم نہیں کیا، کسی نے جائز نہیں سمجھا، اس کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور بہت زیادہ یعنی ظلم ہو گیا. جس چہرے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مناقب تو بے شمار ہے. قرآن کریم کی 2 آیات ان کے مناقب میں، سورۃ احزاب میں لِيُطَهِّرَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ تَطْهِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلائے، اور ان کو بلا کر کی جو ہے حضرت ام سلمہ روایت
کرتی ہے ازواج مطہرات میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے حجرہ میں تشریف فرما تھے. جب یہ آیت اتری تو حضرت علی کو بلائے, حضرت فاطمہ کو, حضرت حسن حسین کو بلائے اور چادر کے نیچے فرمایا کہ یہ میرے آل بیت ہے. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اس چادر کے نیچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ آپ بھی خیر کے ساتھ ہیں لیکن یہ میرے آل بیت ہے. اور اسی طرح آیت سورۃ النساء میں ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم جو آیت ہے آیت مباہلہ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو بلا کر کی فرمایا یہ میرے آل و عیال ہے. اور اسی طرح حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح کسریٰ تھے, فاتح کسریٰ اور عشرہ مبشرہ میں سے, تو ان کو حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت علی کے خلاف کیوں کوئی بات نہیں کرتے, کوئی جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے سامنے 3 باتیں ہیں جو کہ میں کبھی حضرت علی کے خلاف کچھ بھی نہیں. وہ 3 یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی کو مدینہ میں جانشین مقرر فرمایا. تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے خواتین اور بچوں کے ساتھ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس بات پر تو راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے بمنزلہ ہارون میں موسیٰ علیہ السلام کو طور تشریف لے گئے اور ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں جانشین مقرر فرمائے. ایک یہ ہے. نمبر 2 یہ کہ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جنڈا کو اس کے ہاتھ میں دوں گا, حوالہ کروں گا جو وہ اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کی رسول اس سے محبت کرتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے زندگی میں امارت کی خواہش نہیں کیا لیکن اس دن میں نے چاہا کہ یہ امارت مجھے مل جائے. کیوں؟ اس کے اندر 2 باتیں. ایک یہ کہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت, اس کے ساتھ محبت یہ معمولی بات نہیں ہے, اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وہ کون؟ اعلان ہو گیا کہ علی رضی اللہ. تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت جب سورۃ احزاب جو اتری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت علی اور ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میرے آل بیت میں سے ہے, اس لیے میں حضرت علی کے خلاف کچھ بھی میں کہہ نہیں سکتا. صحیح. اور اسی طرح حضرت حسنین کے حوالے سے بے شمار جو مناقب ہے جو بخاری میں, مسلم, تمام کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. صحیح سند کے ساتھ جب قرآن کریم سے ثابت ہے اس کے بعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کندھے پر رکھ کر کی جو ہے نماز پڑھتے تھے, ان کو گود میں رکھ کر کی جو ہے وہ کرتے تھے. روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جا رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے, حضرت حسین بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ایک جگہ میں تنگ کر دیا, وہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو قریب کر رہے تھے, ان کو پکڑ کر کے ایک ہاتھ تھوڑے کے نیچے اور ایک سر پر رکھ کر کے ان کی بوسہ لیا. فرمایا کہ سبحان اللہ, یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کرتا ہے, اور جو اس کے ساتھ محبت کرے گا میں بھی اس کے ساتھ محبت کروں. ہاں, اس لیے جو آل بیت جو ایمان ہے, آل بیت ان کے ساتھ محبت کرنا یہ تو ایمان ہے, اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا. دیکھیں نماز جو ایک اہم ارکان اسلام ہے, اگر اس میں درود نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز میں درود پڑھنا فرض ہے, نماز نہیں ہو جائے گی. اور
آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری احادیث ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے اور عطرتی آل بیتی، اور جو میرے آل بیت کے ساتھ احترام اور ادب کرے گا تو اس لیے تو حضرت حسین کے حوالے سے، حضرت حسن کے حوالے سے، حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کے حوالے سے ہمارا ایمان، یہ ہمارے سر آنکھوں کی جو ہے وہ ہے، بالکل ایسے ہی سر آنکھوں کی تاج ہے، وہ ہمارے سید ہے، وہ ہمارے آقا ہے، ہم ان کی غلام ہیں، ہم ان کی جو ہے ان کی جو پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے وہ بھی ہمارے لیے آنکھوں کے لیے سرما ہے، تو ان کے ساتھ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب، آپ نے بہت زبردست اہل بیت کے حوالے سے ہمیں آگاہی فراہم کی۔ ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ انجینئر حافظ آپ موجود ہیں، میں بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اور بڑی بھرپور انداز میں گفتگو کی۔ سید صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ہماری سکرین پہ بھی اور ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ لبیک یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ہو رہی ہے اور گونجتا بھی ہے، اور بیت کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں، تو حقیقی پیغام کیا ہے اس لبیک یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صرف جو ہے نا وہ منہ سے کہہ دینا ہی کافی ہے، یا ایک پورا کا پورا اس کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ معروف صاحب نے بڑی پیاری ان کی مناقب بیان کی ہیں جی، اس میں ایک پہلو میں تھوڑا سا اور اضافہ کر کے اس پہ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ضرور۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی، اور عام یہ زیادہ مشہور تھا، بلکہ حقیقتاً ایسے ہی تھا کہ اگر یہ جو اوپر والا حصہ ہے جسم کا انسان کا، حسن رضی اللہ عنہ کا بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ، اور نیچے والا حصہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یعنی اگر کوئی اس طرح دیکھتا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا تو یہ چیز تھی۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ مسلمانوں کے اندر اس قدر شقاوت، اس قدر سنگ دلی اور اس قدر سانحہ برپا ہو گیا، یعنی مسلمان سب دیکھ رہے تھے۔ جی بالکل۔ اس سے پہلے بھی ایک بڑا سانحہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، آپ دیکھیں وہ بھی کتنا بڑا سانحہ۔ بالکل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ جب اتنے اعلیٰ معیارات کے ساتھ قائم ہے، اس کے اندر یہ کیسے، یعنی انسانی جب ہم پڑھتے ہیں نا تاریخ تو واقعتاً ایک سکتہ سا طاری ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو کیا گیا اور انسان پہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے انسانوں کو، کہ دیکھیں اصل چیز ہے دین، اور دین کے اندر پھر سب سے بنیادی بات جس پر اللہ کے ہاں کسی کا مقام ہے یا درجہ ہے، حق اور دنیا میں بھی کسی کا، وہ کس بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر۔ یہ ایمان جب ختم ہو جاتا ہے نا انسان سے، تو پھر انسان جو ہے وہ کچھ کر دیتا ہے جو ایمان کے بغیر جو انسان توقع نہیں کرتا کیسا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ جو اس بات کو مسلمانوں کو سب سے زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے، ایک اپنے دین کی اور دوسرے اپنے ایمان کی۔ یہ ایمان جب کم ہو تو اس طرف فوراً توجہ دینی چاہیے، صحیح، اور اس کی کمی کا اندازہ بالکل ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ بالکل اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ اگر نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ محبت میں جو کمی ہو رہی ہے اس کو نماز کے ذریعے سے دور کریں۔ قرآن کریم آپ دیکھیں اس کے ذریعے سے اس کو ایمان کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کا احساس انسان کے اندر سے جو ہے یہ باقی رہنا چاہیے کہ یہ موجود ہے، یہ بڑھنا چاہیے۔ جو ہی کمی ہو انسان کو احساس ہوتا ہے اور اس طرف توجہ دینی چاہیے آج کے مسلمانوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسری بات ہے دین۔ دین کی حیثیت کیا ہے اس دنیا میں اور ہماری زندگیوں میں؟ عملاً وہ بہت زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ لبیک یا حسین،
تو اصل میں یہ آواز دل کی گہرائیوں سے اٹھنی چاہیے. لبیک کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، وہ جو جس دین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئیں اور انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. حضرت عثمان رضی اللہ دیکھیں شہادت کہ دین اور مسلمانوں کے خلاف، اس کے خلاف میں نہیں کروں گا چاہے میری جان چلی جائے. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بیعت نہیں کرنی، میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، اصلاح کے لیے مجھے جانے دیا جائے، ملنے دیا جائے، یا مجھے راستہ دے رہے میں واپس مکہ جا کے کوشش کروں گا. تو لیکن وہ جو سنگ دل جنہوں نے، وہ تو آئے ہی اس نیت سے کہ ان کو شہید کرنا ہے اور انہوں نے اپنا کیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، تو لبیک یا حسین کے پیچھے اصل نیت یہ ہونی چاہیے کہ نہیں، ہم نے دین کے لیے پوری جدوجہد کرنی ہے، اور دوسرا اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. یہ دو چیزوں کی طرف اگر مسلمان توجہ کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ امت دوبارہ رفت کی طرف. یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اصل پیغام ہے. لیکن آج ہم عملاً کیا ہے؟ عملاً آپ دیکھیں کہ پورا کفر مسلط ہے. 58 جس سے میں نے کہا اسلامی ملک ہے، کسی ایک ملک میں بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے، اور خود پاکستان جو بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے لیے صرف زبانی نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ، باقاعدہ قربانیاں دی گئی، کتنے لوگ شہید ہوئے، اور اس کے بعد یہ پاکستان بن گیا. آج تک یہاں پر اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد نہیں کی. اس میں ذرا ہم عوام، یہ جو اتنی بڑی اکثریت، یہ جو سبیلیں لگاتے ہیں، ہم جو امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہر سال تذکرہ کرتے ہیں 9 اور 10 محرم کو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو جس مقصد کے لیے حسین رضی اللہ عنہ اتنی بڑی قربانی دی، اسی مقصد کو رکھتے ہوئے ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا دین یہاں پر قائم ہو. وہ دین کیوں نہیں آ رہا؟ کون لوگ ہیں اس کی رکاوٹ؟ اس چیز کو پہچاننا بہت ضروری ہے. جب ہم تفریق کرتے ہیں نا کہ یہ یزیدی ہے اور یہ حسینی ہے، تو اس میں اصل تفریق عملاً اس وقت کرنی چاہیے ہمیں کہ دیکھو کون اللہ کے دین کی سپورٹ کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور کون لوگ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہم ان پہ فتویٰ لگا دیں کہ تم کافر ہو گئے، یہ نہیں، نعوذ باللہ. ان سب کی اصلاح بھی ہماری ذمہ داری. یعنی اگر یہاں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اللہ کے دین کے نفاذ کی جدت کے لیے کوشش نہیں کر رہی. اب آپ دیکھیں تضاد، آپ دیکھیں ہماری زندگیوں میں کتنا بڑا پیدا ہو چکا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور رسول سے محبت ہے جی، لیکن دوسری طرف قرآن، یہ ہمارا معاشی نظام ہے وہ سود پر قائم ہے، اور اس میں واضح طور پر آتا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اتنا زبردست واضح حکم. تو یہاں جتنی حکومتیں آئی ہیں ساری اس کو کوئی کسی نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ ہم نے یہاں سے سود کو ختم کرنا؟ اکثر یہ بات کہتے ہیں نہیں جی پوری دنیا کا نظام جو ہے سود پر ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، ہم کیسے ختم کریں گے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ایک حکم آپ کو کہہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے بات کرتے ہو کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو کوئی کام دیتا ہے نا تو ایسا کام نہیں کہتا جو ناممکن ہو، وہی اس کا حکم دیتا ہے جو بچہ کر سکتا ہے. صحیح. آپ استاد ہیں، آپ استاد طالب علم کو وہی اسائنمنٹ دیتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کر لے گا، اس کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہاں تو نظر ہی نہیں آ رہی کوئی کوشش. اسی طرح آپ دیکھیں یہاں ہم سب مسلمان ہیں. بنیادی بات آپ دیکھیں ہمارے اندر جو کمی ہوئی ہے جس کی طرف سب کو سوچنا چاہیے جب ہم یا لبیک یا حسین کہیں یا کوئی سبیل لگائے یا کوئی یہ کرے، ٹھیک ہے اس میں اختلافی باتوں میں ہم نہیں جاتے. یعنی وہ آتا ہے نا کہ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشُقُونَ مَذَاهِبُ، جو عشق کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ہر ایک اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے، وہ صحیح کرتے غلط ہیں یہ بحث الگ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اصل بات جس پہ سب کا اتفاق کا اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کا آپ نام لیتے ہیں، جن کا بار بار ذکر کرتے ہیں، جن کی محبت میں آپ آنسو بہاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، وہ جس مقصد کے لیے ہوئے تھے اس مقصد کے خلاف تو نہ چلو. اگر تم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تو یہاں کتنی بڑی اکثریت ہے جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو یہاں اسلامی نظام نہیں لانا چاہتے. ایسا ہی اب دیکھ لیں
یہاں پر جو سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان بننے کے بعد، ہماری بیعت جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہی، ہاں جی، اب ان کو ان کی ایفیلیشن اب مطلب اس کو بیعت کہتے ہیں. بیعت تو واجب ہے، ضروری ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اصل مسئلہ ہی یہ اٹھا تھا. تو یہاں جو ہے اس کو ہم ووٹ کہہ سکتے ہیں، ووٹ کہہ سکتے ہیں بالکل. اب جو دیکھیں میں کہتا ہوں سپورٹ کہہ لیں اس کو، ووٹ کہہ لیں، حمایت کہہ لیں، ہمدردی کہہ لیں، یہ آپ کی کن کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ فیصلہ کن بات ہے. اگر آپ کی حمایت اللہ کے دین کے ساتھ جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اختلافی چیز میں مت پڑے کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. بس آپ جس کو سمجھتے ہیں، آپ کو اللہ نے جتنی سمجھ بوجھ دی ہے اس کے مطابق آپ اپنے سب سے پہلے اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ میں نے آئندہ زندگی میں سپورٹ کس کو کرنا ہے. جو آپ کے ذہن میں دین کے لیے خدمت کر رہا ہے، جو پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد کر رہے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ سود ختم ہو، جو یہ چاہتے ہیں فحاشی و عریانی بند ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے، ٹھیک ہے، ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. یا ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں سود کا سسٹم جانے دیں، یہ ہم کر نہیں سکتے. جو کہتے ہیں فحاشی و عریانی تو آج کا چلن ہے، یہ ختم کرنا ممکن نہیں ہے، اس میں ہم نے ساتھ دینا، ہم مجبوراً ساتھ دینا. اور یہ کیا مجبوری ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی ہمدردی اور آپ کا جو ایمان ہے اس پر پتہ چلے گا کس درجے کا ایمان ہے. دل کسی اور کے ساتھ اور تلواریں کسی ساتھ. تو اصل ضرورت اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے عوام کو یہ پیغام دیں، دیکھیں للہ بہت ہو گیا رونا دھونا. اسلام ایسا رونا دھونے کی حمایت نہیں کرتا جس سے آپ کے عمل کی قوت جو ہے وہ کم ہو جائے پستی کی طرف. آپ کے عمل جس سے بڑھے، وہ جذبہ، وہ نیت، وہ عمل اس کی طرف آئے. ضرور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی بالکل مخالفت نہیں، ہم کہتے ہیں بالکل اس کے لیے آپ کریں، لیکن جذبہ آپ کا، اگر آپ کو واقعتاً عشق اور محبت میں سب سے بری بات کیا ہے کہ آپ اس میں جھوٹ بولیں. میں کہوں جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اندر سے میں جھوٹا ہوں. تو جب آپ میرا جھوٹ پر نکلے گا تو کس قدر بری صورتحال ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے لیے، یہ پروگرام کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں عمل کی طرف آگے بڑھیں، اور خاص طور پر اب پاکستان میں اسلامی نظام کی جدوجہد کے لیے ساری عوام کو تیار، جو بھی لبیک یا حسین کہے اس کا یہ دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ پاکستان میں اللہ کا دین. بہت خوبصورت آپ نے لبیک یا حسین کا مطلب سمجھایا. ہمارے ساتھ عبد المنان موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ منقبت پیش کریں. ہاں جدی چمک دو جہان چمکے حسین اس روشنی دانائیں سخاوتاں جس تو خیر منگر حسین ایسے سخی دنائیں. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثہ نے پایا ہے صدقہ حسین کا. ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. ماشاءاللہ. پشتوں
سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، اور نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہو، وہ کیا فرمائشیں ہیں کہ آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، اذان ہو بلال کی صدقہ حسین کا۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا مقصد تھا کہ ہم فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ سکیں اور 9 اور 10 محرم کے حقیقی پیغام کو سمجھ سکیں۔ ہماری مہمانوں کی گفتگو اسی سلسلے میں ہمارے لیے ضرور معاون ثابت ہوگی۔ ناظرین، کل 10 محرم کو بھی ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ کل بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہیے گا اور فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقی معنوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی خاص دعاؤں میں بھی مجھے اور ہمارے مہمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کل ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔